मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैंने अपने एक बहुत सीनियर उस्ताद से तलाक का एक मसला आया था। शराब में किसी ने लिख के तलाक दी थी। शराब पी के किसी ने लिख के तलाक दी थी और उसको कहना था मेरा होश नहीं है। तो असल मसला तो कि शराब पी के अगर कोई जबान से तलाक देता है तो हो जाती है, और इसके ना होने पर याद रखो कोई दलील नहीं है। क्योंकि मेरा ये क्लिप जैसे ही जाएगा बहुत से लोग हदीसें पेश करना शुरू कर देंगे कि नशे में तलाक नहीं होती। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि नशे में तलाक नहीं होती है। ये हदीस में ये आता है कि इगलाक में तलाक नहीं होती। जब ताला पड़ जाए अकल पे तो उससे सोता हुआ आदमी मुराद है, ये दीवाना मजनून मुराद है। जो शख्स शराब पीता है उसे ये कमबख्त को पता होता है कि मैं बीवी को तलाक दे रहा हूं, ठीक है ना, मां को नहीं दे रहा होता, बीवी को। तो ऐसे, और फिर शराब की हालत में शरीयत ने किसी अमल में हमें माफ नहीं किया। शराब की हालत में आप किसी को चाकू मार दें, क़िसास लिया जाएगा आपसे। हालांकि क़िसास मामूली शुबहात से साकित हो जाता है। जुर्म की नौइयत जरा सी कम हो तो क़िसास नहीं होता, कत्ल नहीं किया जाता। जिना कर ले तो कोड़े। शराब पी के अगर कोई बदकारी करेगा ना तो उसको कोड़े लगेंगे। हालांकि जिना की जो हुदूद है ना, जिना की हद मामूली से शुबहे से क्या हो जाती है, बोलो, साकित हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी औरत से जिना किया और बोला कि ये मेरी बीवी है, और उस पे जो है वो गवाह पेश कर दिए उसने। अब गवाह झूठे हैं सच्चे हम, लेकिन वो तो एक अलग मसला है कि बीवी है या नहीं है, लेकिन कम से कम जिना की हद जारी नहीं हो सकती क्योंकि काजी को क्या हो गया है, शुबह पैदा हो गया, यार ये है भी कि नहीं है। तो ये हुदूद मामूली से भी कहीं जुर्म की नौयत में कुछ कमी हो या शुबा हो तो ये क्या हो जाता है, हद साकित हो जाती है कि भाई बहुत बड़ी सजा है ना, जरा सा भी शुबा हो, यानी इसके जुर्म की नौयत में जरा सी भी कमी हो तो हद साकित। अब एक आदमी शराब पी के जिना करता है तो वो कह सकता है कि जज साहब मैं तो पी के टुन हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं शादीशुदा हूं, ये गैर शादीशुदा, मुझे तो ना याद था। तो किसी का भी मजहब नहीं है कि उस पे जिना की सजा जारी नहीं होगी। यार इस बेचारे को क्या पता, कोड़े पड़ेंगे। जिना शादीशुदा है तो रजम होगा, कमारा है तो कोड़े पड़ेंगे। तो ये इस्लाम ने शराब पी के जब आप कोई अमल करते हैं तो उसका बिल्कुल एतबार किया नहीं है। बाज लोग इस पे ये दलील देते हैं कि कलमा कुफर अगर कोई शख्स कह देता है, वो जबरी तलाक में कहते हैं। अहनाफ के यहाँ जबरी तलाक भी हो जाती है कि अगर मार पीट के किसी ने जबान से तलाक निकलवा ली फिर भी हो जाएगी। तो यहां भी ये दलील दी जाती है कि वो तो अपने इख्तियार से नहीं दे रहा, वो तो मजबूर है, और उस पे तो अकल के दरवाजे क्या हो गए हैं, बंद। हदीस में आता है ना इगलाक में तलाक नहीं होती, तो अकल के दरवाजे उस पे बंद नहीं हो गए। बहुत होशियारी से उसने एक काम ये किया है कि कोड़े से बचने के लिए उसने क्या कर दिया, अगर बेवकूफ होता तो हड्डियां तोड़वा देता सही है ना। गन पॉइंट पे भी तलाक हो जाती है, बंदूक रखी यहाँ पे तो डाकू कह रहे हैं तलाक दो इसको वरना मार देंगे। तो आपकी अकल बंद नहीं हुई है, आपको पता है कि भाई बीवी एक तरफ और एक तरफ जिंदगी। तो अकल का तकाजा ये है कि बीवी तो दूसरी मिल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन जान गई तो ये भी किसी काम की नहीं रहेगी, बेवा हो जाएगी। तो बहुत होशियारी के साथ आप कहते हो भाई मजबूरी है कि अभी जान बचाओ, बेगम को फारिग करो। तो जबान से अगर जबरी तलाक दे दी तो हो जाती है। इसके ना होने पर कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं औरत का कसूर क्या है बेचारी का, उसको क्यों सजा दी जा रही है। तो तलाक में ये नहीं देखा जाता कि कसूर है या नहीं है। एक आदमी बैठे बैठे बीवी को तलाक दे दे तो नुकसान हो गया ना औरत का, लेकिन उसका कोई कसूर है, कोई कसूर नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हो गई, वैसे ही को दे दे। तो ये तो दुनिया में जुल्म होता है ना, तो उसकी सजा फिर दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। अगर किसी ने बंदूक की नोक से आपसे तलाक दिलवाई है तो गलत किया है, उसको कोड़े भी लगेंगे, उसको सजा भी मिलेगी। और अगर एक आदमी का ये फैशन बन चुका है तो उसको कत्ल भी किया जा सकता है, जज उसको कत्ल कर देगा, भी तू घर उजाड़ रहा है, और भी उससे जुर्माना लिया जाए, जो मेहर वगैरह उससे लिया जाएगा। तो और इसमें बचने का एक हीला भी है कि अगर कोई बंदूक से तलाक दिलवाना चाहे ना तो एक तदबीर भी है। तो वो मैं नहीं बताता, फिर लोग उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि बाज दफा औरत पे जुल्म बहुत हो रहा होता है तो उसमें फिर जबरी तलाक के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। इतना जुल्म हो रहा होता है, अदालतें शरीयत के मुताबिक खुला दे नहीं रही हैं और वो कमबख्त तलाक भी नहीं दे रहा, वो मार रहा है, सिगरेट से जला रहा है,
تو ایسے موقع پہ یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اس کمبخت کو مار پیٹ کے نا اس کے منہ سے طلاق نکلواؤ. ایسے واقعات ہوئے تو پولیس کو بلاؤ, اس کو چترول لگائے گی, اس کے اچھے بھی دیں گے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ عدالتوں تو نہیں خیال کرتی. تو بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جبرن جب کلمہ کفر کہنا معاف ہے, جب آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکال لیا تو کفر جب اتنا بڑا جرم ہے وہ معاف ہے, تو طلاق معاف کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے کسی نے تمہیں قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ کافر ہو جاؤ, اور تم نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. زبان سے کیا کہہ دیا؟ کلمہ کفر, جان بچانے کے لیے. تو قرآن کہہ رہے اللہ معاف کر دے گا, تم کافر نہیں ہوگے بشرطے کہ دل میں مومن ہو, کیونکہ یہ مجبوری میں کہہ رہے ہو, خوشی سے تھوڑی دے رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں جب کلمہ کفر اتنا بڑا جرم ہے جو گن پوائنٹ پہ جب وہ اللہ نے معاف کر دیا تو طلاق تو اس سے کم درجے کی چیز ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاس ہوتی ہے. اس لیے عام حالات میں شریعت نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا ہے کہ جو زبان سے کہے گا وہی, اور عام حالات میں اسلام نے رکن بنایا ہے کہ اقرار باللسان, جب تک اقرار باللسان نہیں ہوگا محض دل سے ایمان کافی نہیں ہے. لیکن حقیقی مدار زبان پہ نہیں ہے, کیونکہ منافق زبان سے اقرار کرتے تھے پھر بھی کیا تھے؟ کافر, کیونکہ دل سے کیا تھے؟ منکر. لہذا قرآن نے کہا جب کوئی جبری طلاق تم سے دلوا رہا ہے تو تم دل سے راضی نہیں ہو, مجبوری میں زبان سے کہہ رہے ہو, تو ہم تمہارا یہ عذر مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. آپ دل میں خوش نہیں ہو پھر بھی دے رہے ہو طلاق. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کہتے ہیں دل سے تو بالکل بھی راضی نہیں تھا. اسلام نے طلاق کے حکام کا مدار دل پہ بالکل بھی نہیں رکھا ہے. صحیح ہے نا؟ کس پہ رکھا ہے؟ زبان پہ. اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ اس طرح تو پھر بہت سی طلاقیں نہیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے خوشی نہیں تھے اس طلاق کے دینے پر, بس وہ جذبات میں ہم نے دے دی. اور دوسری بات یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طلاق میں دل کا مدار نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. تو طلاق اگر مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے, حالانکہ مذاق میں طلاق دینے والا دل سے طلاق دینا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں تو محض ایک مذاق کر رہا تھا. جیسے مذاق میں آپ کسی کو الو کا پٹھا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ غصے میں آ گیا بھائی مذاق کر رہا ہوں, سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ دل سے میں تمہیں الو کا پٹھا نہیں کہہ رہا, میں چیک کر رہا تھا تمہارے اندر کرنٹ کتنا ہے, تمہارے اندر برداشت کتنی ہے, یہ کرنٹ چیک کر رہا تھا. کیونکہ ویسے تو کرنٹ تاروں میں آ نہیں رہا. تو بہت سے کام انسان مذاق میں کہتا ہے, خرید و فروخت مذاق میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ یہ گھڑی میں نے آپ کو 1 لاکھ میں دی, آپ کو پتا ہے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ میں خریدی, آپ کو پتا ہے کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں, مذاق. دونوں کو پتا ہے مذاق کر رہے ہیں. تو نہ یہ 1 لاکھ میں آپ کی ہوئی, نہ میں اس قیمت کا مالک بنا. یہ ڈرامہ ہے, اس میں نہیں ہوگی طلاق. سوری, اس میں خرید بے و شراء نہیں ہوگی. لیکن طلاق میں حدیث میں آتا ہے ورڈنگ پر ہے, ورڈ, الفاظ کیا یوز ہو رہے ہیں. دل کی خوشی کا اعتبار, دل کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو جب جبر میں گن پوائنٹ پہ طلاق دی جاتی ہے تو طلاق دینے والی کی نیت طلاق کی نہیں ہوتی, صرف الفاظ ہوتے ہیں. تو اسلام کے قرآن و سنت کہتا ہے طلاق میں مدار کس پر ہے؟ الفاظ پر. دل راضی نہیں ہو ایسا اس سے نہیں. جبکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو گن پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے, مجبوری میں زبان سے کہہ رہا ہے. تو جیسے منافق دل سے اسلام کو پسند نہ کرے, زبان سے 100 دفعہ کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور کسی کے ہاں بندوق رکھی ہوئی ہو اور وہ دل سے مومن ہو, زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق میں اگر کوئی شخص دل سے طلاق سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے مذاق میں یا کسی بھی طرح سے کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی. اور دل سے طلاق پہ راضی ہو گیا ہے, وہ دل میں کہہ رہا ہے بس میں نے دے دی ہے نا, دل میں کہہ رہا ہے, لیکن زبان سے کیا کہتا ہے؟ نہیں دی. تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. زبان سے دے گا, زبان سے نہیں دے رہا تو نہیں ہوگی. صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے حکام کس پہ چلتے ہیں بھائی؟ زبان پہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور سعودی عرب کی عدالتیں تو
ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جبری نہیں ہوتی کیونکہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن عدالتیں جبراً صبح و شام طلاقیں دلوا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے میں فقہ حنفی کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. کیونکہ جب ظالم مردوں کے کیسز آتے ہیں نا تو عدالت کہتی ہے 2 طلاق دو. جب پتہ چل جاتا ہے نا ظالم ہے تو سعودیہ کی عدالت کہتی ہے 2. وہ کہہ رہا ہے تو میں نہیں دے رہا، تو اس کو شرطے ورتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، 2-4 سعودی شرطیں آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ دیتا ہے. عدالت تو جبری کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہے جیل میں ڈال دیں گے. تو وہاں سب جبری طلاقیں ہو رہی ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. ہمارا بس خون پیا ہوا ہے کہ تم اندھے مقلد ہو، تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو. حدیث میں تو آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں. اغلاق کا مطلب آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو. یہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے وہ ایک اپنے شوہر کے سینے کے چڑھ پہ نا سینے پہ چڑھ کے چھورا رکھ دیا. یہ روایت بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کر نہ لیں کوئی خاتون نے چھورا رکھا، بولا مجھے طلاق دو، اس نے دے دی بیچارہ، 3 طلاقیں دے دی. تو جب نبی کے پاس کیس گیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق، طلاق میں اقالہ نہیں ہوتا، فسخ نہیں ہوتا، ہو گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس عورت کو سزا دی جائے گی، کچھ بھی ہوگا. تو بعض علماء اس حدیث کی سند پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے تو پھر اس پہ کسی وقت. لیکن روایت بھی ہمیں ملتی ہے، اس روایت کو ضعیف بھی قرار دے دو تو باقی تو وہ جو حدیث تو ہے نا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی کیا ہیں حقیقت ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شریعت نے زبان پہ مدد. نکاح بھی ایسا ہی ہے، آپ دل سے راضی نہیں ہو نکاح کرنے پر، لیکن قاضی نے جب کہا کہ قبول ہے بول لے تو آپ نے بولا قبول ہے، ہو گیا قبول ہے، آپ کی بیوی بن گئی ہے. اب طلاق دو گے تو مہر دینا پڑے گا. آپ بولے گا میں تو مجھے بالکل خدا کی قسم اتنا افسوس ہو رہا ہے نا، کہو گے آپ کو افسوس ہو یہاں. البتہ تحریر میں ایسا نہیں ہے. فقہا یہ بہت ذہین دماغ ہے فقہا کے. آج ان فقہا سے ہمیں بدگمان کیا جا رہا ہے اور 15ویں صدی کے مولویوں کا مقلد بنایا جا رہا ہے. فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جبری طلاق ریٹن میں نہیں ہوتی. ریٹن میں لکھ کے اگر کوئی زبردستی مار پیٹ کے یا دباؤ ڈال کے دے رہا ہے اور آپ دل سے راضی نہیں ہو، پھر لکھنے سے نہیں ہوگی طلاق. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے مدار کس پہ رکھا ہے؟ زبان پہ. لکھائی زبان کی عکاسی ہے، تحریر کس کی عکاسی ہے؟ بولو، زبان کی. تو یہ عکاس یعنی ترجمانی کرتی ہے تحریر کس کی؟ زبان کی. تو یہ جب جبرن دلوائی جا رہی ہو نا، لکھوایا جا رہا ہو، تو یہ زبان کی عکاسی نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں تھا، میں جو لکھ رہا ہوں میں اپنی زبان کو تحریری شکل میں نہیں لکھ رہا، میں اپنے الفاظ کو ریٹن فارم میں نہیں لے کر آ رہا، یہ یعنی میں یہ خوشی سے نہیں کر رہا یہ کام. تو ایسے موقع پر اس کی تحریر اس کی زبان کی عکاس نہیں ہے، اس کی زبان کی ترجمان نہیں ہے. اور اس کی بات دلیل بھی ہے کہ دیکھو بندوق لے کے بیٹھا ہوا تھا، دیکھو تھپڑ مار رہا تھا، دیکھو ابا آنکھیں دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، میں تو خوش نہیں تھا اس پہ. تو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خوش نہیں تھا اور اس پہ قرینے بھی موجود ہو، خالی دعویٰ برائے دعویٰ نہ ہو، قرائن بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی، کیونکہ یہ راضی نہیں ہے. ترجمان وہی ہوتا ہے جو راضی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پھر دل بھی تو، زبان بھی تو دل کی ترجمانی نہیں کر رہا نا. جب بندوق سے طلاق دلوا رہے ہیں تو وہاں زبان دل کی ترجمانی نہیں کر رہی، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دل کی ترجمانی زبان نہ بھی کرے تو مدار کس پر ہے؟ زبان پر ہے. جبکہ کتابت ریٹن فارم میں جب ہوگی طلاق تو جب ہوگی جب وہ الفاظ کو تحریر میں وہ لا ہی نہیں رہا تحریر میں، یا وہ لا رہا ہے مگر خوشی سے نہیں لا رہا. تو یہاں زبان جب دل کی عکاسی نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تحریر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تحریر اصل نہیں ہے کلام میں، وہ ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ لوگ بات کہنے کے بجائے لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایک ضرورت کے لیے شریعت نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی چلو بولنا نہیں چاہتے، منہ سے پھوٹنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لکھ کے دینا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے. تو یہاں جب تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوگی تو پھر تحریری طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں جبراً اگر تحریری طور پہ طلاق دے دی جائے تو وہ واقع نہیں ہوتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج بہت ہوتا ہے نا، دباؤ میں ڈال کے داماد کو دے طلاق دے، وہ بیچارہ لکھ دیتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سالے کو. تو ایسے موقع پہ اگر زبان سے نہیں دیے تو نہیں ہوگی طلاق. تو میں اصل جو واقعہ بتا رہا تھا، اب شراب پی کے کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، لکھ کے طلاق دے گا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب علماء کی رائے اس میں 2 ہو گئی. بہت سے علماء کہہ رہے تھے کہ بھی لکھ کے بھی ہو جائے گی. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ لکھ کے نہیں ہوگی.
کیونکہ یہاں بھی جو تحریر ہے نا، اگر بہت شدید نشہ ہے، تھوڑا بہت نہیں، تو یہاں پھر تحریر جو ہے وہ زبان کی عکاسی نہیں کری. بار ایک اختلافی مسئلہ تھا. تو جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اب بڑے علماء میں، تو عوام کو اختیار ہے بھائی، اب تم جس کی رائے کو فالو کر لو. اس میں بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ خطرناک مسئلہ خاندان میں ہو رہا ہے تو وہاں بھی گنجائش والے قول کو ترجیح دے دی جاتی ہے، بہت خطرناک. تو جب ہم نے کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا، دیکھا، اس کی تفتیش کی، تو وہ شراب بھی اس نوعیت کی پی تھی انہوں نے کہ اس کے شراب ہونے میں بھی کیا تھا، شک تھا کہ پتہ نہیں شراب بھی ہے یا نہیں ہے، نشہ ہو گیا تھا ان کو. تو بہرحال کیس کی نوعیت کیا ہو گئی تھی، تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی. تو پھر اس میں پھر ہمارے بہت سے علماء کی رائے یہ تھی، میری اپنی رائے آخر دم تک یہی رہی کہ بھائی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان علماء نے دستخط نہیں کی، انہوں نے کہا آپ اپنے دستخط سے فتویٰ لکھ کے ان کو دے دیں، کیونکہ عامی آدمی کسی مفتی کو فالو کرے گا، اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے. اب اس کو آپ کہے جی اس میں جس کا قول قرآن و سنت کے مطابق ہو نا، اس پہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھانے کے لیے پہلے 50 منٹ کی تقریر سننی پڑے گی اس کو کہ حدیثوں کا. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث دے دو نا بس اس کو. بھائی حدیث جب آپ اس کو بتاؤ گے تو اس کے 10 مطلب مختلف شارحین نے کیے ہوئے ہیں. آپ کون سے مطلب کو، جیسے لا طلاق ولا عتاق، اب ہمارے بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی نے طلاق دلوائی تو نہیں ہوگی. عامی آدمی کہتا ہے ہم آپ کے مقلد نہیں ہیں، دلیل کہتے ہیں، دلیل میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جب عقل پہ دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ دلیل لے کے چلا گیا، میں نے دلیل کو فالو کیا ہے، مفتی کا مقلد نہیں. او بھائی اس میں 10 قسم کی بحثیں ہیں. جب آپ شارحین کو اٹھا کے دیکھو گے اغلاق کا مطلب کیا ہے، پھر دوسری جو حدیث آتی ہے لا قیلولۃ فی الطلاق والی حدیث، تو یہ پوری ڈیٹیل جب اس کے سامنے آئے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا تو ہم کہیں گے یہ کس کو فالو کر رہا ہے، دلیل کو. یہ پوری ڈیٹیل اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ حدیث کے ریفرنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. یہ تو پوری ڈیٹیل جو میں نے ابھی بتائی ہے یہ اس کے سامنے آئے گی، پھر بھی اس کو وہ کنفیوز، بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے اب بھی سمجھ میں نہ آ جاؤ، تو اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ کسی بڑے مفتی کی رائے کو کیا کر لو، بھائی وہ مجھ سے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا شریعت کو فالو کرو. تو عامی آدمی پھر اگر اس میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ کیا کرے گا، معاف کرے گا. وہ کہہ دے گا اللہ میں تو عالم بھی برحق تھے اور کوئی بدعتی بھی نہیں تھے، علم بھی پختہ تھا، اور وقت کے بڑے علماء نے اعتماد بھی کیا تھا ان کے اوپر، اور لوگ ان کو برا بھی نہیں کہتے تھے جو علماء ہیں، اور متقی بھی تھے، تو میں نے ان سے فتویٰ لیا، میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر، اور درست نتیجے تک نہیں پہنچے تو بھی ایک اجر ملتا ہے، غلطی پر بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ وہ بیچارے کے بس میں نہیں ہے. تو یہ جو میں نے شراب پی کے ریٹن طلاق کا مسئلہ بتایا، اس میں خود سے نہ کسی کو فتویٰ دے دیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی نے نشہ کیا اور نشہ کر کے اس نے تحریری طلاق دے دی ہے، تو باقاعدہ کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لیں. اور میں لوگوں سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ کسی مفتی جو بالکل الگ سے ہو اس سے فتویٰ نہ لیا کرو، باقاعدہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو، کیونکہ اس کے پیچھے ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ادارہ گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ واقعی مفتی ہے. ورنہ آپ کسی انفرادی طور پر کسی کو فالو کر رہے ہو، آپ کو کیا پتہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ آج پتھر اٹھاؤ نیچے سے کیا نکلے گا، مفتی. ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. تو پیچھے پراپر ادارہ ہونا چاہیے جو اس کی ذمہ داری لے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہوتی جا رہی ہے، شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو کتنا اڑنے کا، انہوں نے کہا بھائی آپ اپنی رائے پہ ان کو فتویٰ دے دیں، اگر آپ کو اس پہ اطمینان، میں نے کہا مجھے تو اس پہ اطمینان ہے، حالانکہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے حساب سے، تو لیکن کتنا بڑا دل. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں، اور گھر کے بڑوں کے سامنے بھی. جب آپ کے ابا کوئی بات جذباتی ہو رہے ہیں، کسی بات پہ دلائل دے رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ابا کے دلائل کمزور ہیں، تو محبت سے آپ نے ابا کو دلائل سے ایک دفعہ جواب دے دیا، نہیں والد صاحب، ڈیڈی، پاپا دیکھیے یہ یوں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یوں ہے، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ ہو گیا، اب چپ. تھوپنا نہیں ہے، نہیں ابا کو تو عقل ہی نہیں ہے یار، ابا کو بات سمجھاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آتی.
غلط بات تھوڑی میں مانوں گا ابا کی. ابا کوئی میں غلط بات, کوئی ناجائز بات ہے نا شریعت کی 100%, وہ تو نہیں مانو, لیکن گھر کے بڑے کے سامنے اپنی رائے کو بولو چھوڑ دیا. اس میں یہ نہ کہا کرو کہ میں دلیل کو مانتا ہوں کسی کو نہیں مانتا. بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ دلائل کو ایک طرف رکھ لیں, ٹھیک ہے دلائل آپ کے مضبوط ہیں, لیکن اس مسئلے کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے کہ چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ والا کام ہونا چاہیے, یا بارات میں 20 آدمی آنے چاہیے یا 50 آدمی. حلال و حرام سے اس کا تعلق تو نہیں نا. ابا کہہ رہے ہیں کم بخت خرچہ تو میرا ہوگا, 20 آدمی آئیں گے. بیٹا کہہ رہے نہیں 500 آدمی آئیں گے. ابا ایسے موقع پہ کنجوسی بنتی ہے ہی نہیں. لوگ کیا کہیں گے ہمیں, بھائی چھوڑ دو یار, پہلے ابا کو راضی کرو, لوگوں کو ایک طرف رکھو. تو گھر کے بڑے کے سامنے, ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, اسی طرح عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے نا, تو شوہر کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت عقل مند ہوں. اس کو ایسا محسوس سا ہونا شروع ہو جاتا ہے شوہر کو کہ آج میری بیگم نے میری بات پہ کہہ دیا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ خوشی سے مر بھی سکتا ہے کہ اس کا مطلب مان لیا کہ میں کیا ہوں, لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اور آپ بھی بیگم کو کہہ دیا کریں تم صحیح ہو. لیکن اگر دونوں ہی ہٹ دھرم ہیں تو ہتھیار کس کو ڈال دینے چاہیے؟ عورت کو کہ یار سربراہ ہے گھر کا, بڑا ہے, تھوڑا ادب تمیز کر لو, اس سے کتنے سارے فائدے اٹھا رہی ہوں میں, مان لو, چلو خوش کرنے کے لیے اوپر سے بول دو آپ بہت اچھے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا بولنے کا, لیکن آپ بول دو میں اس وقت جو چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس کر رہا ہوں گھروں کے اندر, بڑوں کا ادب اور تمیز. خط میٹ کا جواب کس سے دیا جا رہا ہے؟ پتھر سے. اور اس کو سمجھا جاتا ہے دلائل کو مانتے ہیں ہم, کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہے. بدتمیزی کو شخصیت پرستی نہیں کہتے, بدتمیزی کو شخصیت پرستی نہیں کہتے. کسی عالم کی بات آئے اور فوراً اس کی بات پہ رد کر دینا کہ دلیل کے خلاف ہے, میں نہیں مانتا. اگر واقعی دلیل کے خلاف ہے تو اس طریقے سے رد مت کرو. آپ بولو کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو, لیکن ہمیں بظاہر یہ والی دلیل صحیح معلوم ہوتی ہے, اور وہ بھی غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے نظر میں یہ مفہوم ہو. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. کسی نے کہا حضرت وہ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میری بات کا انہوں نے یہ مفہوم لیا ہوگا, اور یہ والا مفہوم تو کفریہ ہی بنتا ہے. تو ان میں چونکہ اس طرح کے الفاظ مجھے پورے یاد بھی نہیں, چونکہ غیرت حمیت ان میں کفر کے معاملے میں بہت زیادہ ہے, تو وہ ذرا جذباتی ہو گئے. کیسی اچھی مجھے پورے الفاظ ان کے یاد نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اس کی بھی کیا کر لی, تعویل کر لی. تو پازیٹو سوچ پیدا کرنے کے لیے بڑا قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن ایک دفعہ جب پیدا ہو گئی, خدا کی قسم زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. ایسے آدمی سے کہ منہ سے پھول جھڑتے ہیں, خیریں پھیلتی ہیں. تو بحث میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام, گھر میں بڑے ہیں تو اپنی رائے کو ان کی رائے کے آگے قربان کرو. یہ کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس کا پتہ ہے نقد فائدہ کیا ہوگا. جب آپ بڑے ہو جاؤ گے نا تو آپ کے چھوٹے بھی یہی کام کریں گے. گھر میں آپ باپ بن کے رہو گے. اگر آپ نے ابھی اپنے ابا کا باپ بننے کی کوشش کی تو کل آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کا باپ بنے گی. وہ سمجھتے ہو؟ اگر خاتون نے ابھی اپنے آپ کو شوہر کا فرما بردار بنانے کی کوشش نہیں کی, اپنے آپ کو ان کا فرما بلکہ شوہر کو غلام بنانے کی کوشش کی, تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی بہو کا غلام بنے گا. پھر آپ کیسے کہو گی کہ میری بہو میرے بیٹے کا احترام نہیں کرتی؟ سمجھتے ہو؟ تو یہ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے, تمیز, احترام. علماء کا احترام کرو, ان کے سب بات کر رہے ہو تو بھائی اپنی رائے کو ان کی رائے کے آگے چھوڑ دیا کرو. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے ایک مسئلہ بتایا اور اس پہ دلائل بھی دیے, تو فوراً کسی نے ایک بڑے بزرگ کا نام لیا کہ وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں. آپ نے دلائل کے انبار لگا دی, وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں. اب یہ ایسے تھا کہ ان کو غصہ آتا اور کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, ان کو کیا پتا. ایسے موقع پہ انسان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا میرے ان استاذ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا میں دلائل پہ دلائل دے رہا ہوں, ایسے موقع پہ نام لے کے یہ کہہ دینا کہ وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں, اس کا مطلب آپ میری زبان سے ان کی توہین نکلوانا چاہتے ہو. یہ بول دو کہ بھی بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں, کیونکہ ایک طرح جذبات میں دلائل کے انبار لگا رہا ہوں اور آپ نے فوراً اس بزرگ کا نام لے کے بول دیا کہ وہ تو یوں کہتے ہیں. تو ایسے موقع پہ انسان جذبات میں کہہ دیتا ہے وہ بزرگ کیا ہیں, غلط ہیں, حالانکہ وہ ان کے بھی استاد تھے اور بڑے نیک ہیں. تو کہا مبہم رکھ کے بات, ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے, مبہم بات کرنی چاہیے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں, تو بعض کو تو لگاؤ, بعض میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ تمیزیں نہ گھر میں سکھائی جا رہی ہیں
تمیز سے ہے ہی نہیں, بولتے اتنا چیختے ہیں, گھر میں کوئی آرام سے بات نہیں کرتا یار, جب بولے گا چیخ کے بات کرے گا, ایسے. کوئی باپ گھر میں چیخ کے بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میری اولاد چیختی ہے. بھائی آپ کی اولاد اس لیے چیختی ہے کہ آپ گھر میں بیگم پہ صبح شام چیختے رہتے ہیں. آپ بچوں کو جتنا بھی سکھائیں نا کہ آہستہ آہستہ آہستہ, لیکن جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو آپ 2 پھول اچھلتے ہیں, تو بچے آہستہ نہیں بولیں گے. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.